रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाई में बैन रियासती और बैनुल अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 डॉक्टर, एक इमाम मस्जिद और कई तहलीम याफ्ता नौजवान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह मॉड्यूल कलदम तंजीमों जैश मोहम्मद और अंसारुल गज़वतुल हिंद से मुंसलिक था और इसके रवाबित पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में सरगर्म गैर मुल्की हैंडलर से भी कायम थे। पुलिस के मुताबिक 19 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के नवगाम इलाके में मुख्तलिफ मुकामात पर जैश मोहम्मद के धमकी आमेज़ पोस्टर चस्पा पाए गए, जिनमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की धमकियाँ दी गई थी। इसके बाद नवगाम थाने में बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। पुलिस बयान के मुताबिक तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि ये एक वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है, जिसमें प्रोफेशनल्स, तलबा और मजहबी अहदेदारान शामिल हैं, जो खुफिया तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से राब्ते में थे। ये ग्रुप मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनलों के ज़रिए नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब करने, फंड जमा करने, असला व गोला बारूद की फरहमी और आईडी बनाने के लिए मवाद हासिल करने में सरगर्म था। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त आरिफ निसार डार उर्फ साहिल साकिन नवगाम श्रीनगर, यासिफुल अशरफ साकिन नवगाम श्रीनगर, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद साकिन नवगाम श्रीनगर, मौलवी इरफान अहमद साकिन शुपायाँ, ज़मीर अहमद अहंगर उर्फ मतलाशा साकिन वाकुरा गांधरबल, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई उर्फ मुसैब साकिन कविल पुलवामा और डॉक्टर अदील साकिन वानपुरा कुलगाम के बतौर की गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ दीगर मुश्तबा अफराद के रोल का भी इंकिशाफ हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तहकीकात के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गांधरबल और शुपायाँ में कई मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे, जबकि हरियाणा पुलिस के साथ फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहारनपुर में भी तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक छापामार कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद और काबिल एतराज़ मवाद बरामद करके जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तहकीकात जारी है और मज़ीद गिरफ्तारियों को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इधर कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पीर के रोज़ दिल्ली हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ 2017 के दहशतगर्दी फंडिंग केस में सज़ाई मौत की अपील पर समाअत बंद कमरे में की जाए। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन पर मुश्तमिल बेंच ने NIA के खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्षय मलिक की दरख्वास्त पर कहा कि इस इस्तदा पर गौर किया जाएगा। NIA के वकील ने अदालत से ये भी गुजारिश की कि कार्रवाई के दौरान सिर्फ महदूद अफराद के लिए निजी वर्चुअल लिंक फराहम की जाए ताकि हसास तफसीलात आम न हों। यासीन मलिक ने इस दौरान तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पेशी दी और अदालत से शिकवा किया कि अपील के फैसले में तकरीबन 3 बरस की ताख़ीर के सबब उन्हें नफसियाती अजियत का सामना करना पड़ा। अदालत ने मामले की मज़ीद समाअत 28 जनवरी 2026 को मुकर्रर कर दी है। काबिल ज़िक्र है कि यासीन मलिक ने रवा बरस सितंबर में हाई कोर्ट में 85 सफ़हात पर मुश्तमिल एक हलफनामा जमा कराया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था
کہ وہ گزشتہ 3 دہائیوں تک جموں کشمیر میں قیام امن کے لیے مختلف وزرائے اعظم، خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان اور صنعت کاروں کے ساتھ ایک سرکاری خفیہ رابطہ نظام کا حصہ رہے ہیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک اس وقت دہلی کی تہاڑ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہیں 24 مئی 2022 کو دہلی کی خصوصی عدالت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون اور تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اس مقدمے میں یاسین ملک نے تمام الزامات تسلیم کرتے ہوئے عدالت میں خود کو مجرم قرار دیا تھا۔ تاہم NIA نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے اور موقف اختیار کیا کہ کسی دہشت گرد کو صرف اس لیے عمر قید نہیں دی جا سکتی کہ اس نے جرم قبول کر لیا اور ٹرائل سے گریز کیا ہے۔ ایجنسی نے اپنی اپیل میں مزید کہا ہے کہ اگر ایسے خطرناک دہشت گردوں کو صرف اس بنیاد پر سزائے موت سے بچایا گیا کہ انہوں نے اعترافی جرم کر لیا ہے تو یہ سزا کے اصولوں کو بے معنی کر دے گا اور دہشت گردوں کے لیے سزائے موت سے بچنے کا راستہ کھل جائے گا۔ NIA کی اپیل اب 28 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، جس میں عدالت فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ کارروائی کو عام عدالت میں رکھا جائے یا بند کمرے میں۔ ادھر وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج مسلسل تیسرے روز بھی پولیس کا کریک ڈاؤن جاری رہا، جس دوران درجنوں مقامات پر رہائشی مکانوں کی تلاشی لی گئی۔ ذرائع کے مطابق چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 1 درجن سے زائد افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ ادھر PDP صدر محبوبہ مفتی نے آج جموں میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ آئیے سنتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے سرکار کو بنے ہوئے، اور اس وقت لوگوں نے بہت ہی بڑھ چڑھ کے اسمبلی الیکشنز میں حصہ لیا تھا۔ کشمیر میں جہاں بائیکاٹ ہوتا تھا وہاں بھی لوگ نکلے بڑی تعداد میں، کیونکہ لوگوں کی مشکلات بہت تھیں، لوگ بہت تنگ آ گئے تھے بجلی کی وجہ سے، بجلی فیس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور جو ان دنوں میں یہ بلڈوزر چلتا تھا، جہاں کسی غریب نے کوئی 5 مرلے 10 مرلے پہ اپنی وہ چھت بنائی ہوتی تھی اس کو توڑ دیا جاتا تھا، ملازموں کو ڈسمس کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک سرکار کو چنیں گے جو ایک مضبوط سرکار ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ NC کانگریس الائنس کو تقریباً 50 سیٹیں ملی، ممبر پارلیمنٹ بھی ان کو ملے، اور اب راجیہ سبھا میں بھی اور جو ہے 3 ممبر ملے ان کو۔ تو لوگوں نے یہ سوچ کو ان کو ووٹ دیا کہ ہمیں ایک مضبوط سرکار چاہیے جو مینیفیسٹو جو ان کا ہوگا اس پہ کام کر سکے کسی جھجک کے بغیر۔ مگر آپ دیکھتے ہیں 1 سال ہو گیا ہے اور ایسے میں الیکشن آ گیا، نگروٹا کا الیکشن آ گیا، بڑگام کا الیکشن آ گیا، اور ایک کمپین چلی۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب عمر صاحب سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عزت رکھی، بڑگام کے لوگوں نے بہت عزت رکھی، بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں ان کو لیڈ دی، تو وہ پوچھتے ہیں آپ 1 سال سے کہاں تھے؟ تو کہتے ہیں PDP BJP۔ وہ کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سمارٹ میٹر نہیں لگائیں گے، آپ کو فری بجلی دیں گے، تو یہاں سے کہتے ہیں PDP۔ وہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ گیس جو ہے سلنڈر فری دیں گے سال کے 12، تو یہاں سے کہتے ہیں PDP۔ راشن دیں گے فری، تو PDP۔ 1 لاکھ نوکری دیں گے۔ مطلب ہر سوال کا جواب عمر صاحب کو بجائے یہ کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ 1 سال میں انہوں نے اپنے کتنے وعدے پورے کیے، لوگوں کی کتنی مشکلات دور کر دی، ان کی زبان پہ صرف PDP کا نام آتا ہے، صرف PDP جیسے، مطلب ان کو اور کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک اتنی مضبوط سرکار جس کے پاس اتنا بہمت ہو، اتنی میجورٹی ہو،
ان کے پاس لوگوں کو کہنے کے لیے ایک بھی بات نہیں ہے جس پہ وہ لوگوں کو جا کے ووٹ مانگے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اتوار کو بی جے پی کے سینئر لیڈر سنیل شرما کے الزام پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے 2024 میں بی جے پی سے کسی بھی قسم کے سیاسی اتحاد یا بات چیت کی کوشش نہیں کی۔ عمر عبداللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں لکھا، میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے سال 2024 میں ریاستی درجہ یا کسی اور مقصد کے لیے بی جے پی سے اتحاد کی کوشش نہیں کی۔ عمر عبداللہ کے مطابق سنیل شرما کے برعکس میں جھوٹ بول کر روزی نہیں کماتا۔ یہ بیان دراصل اس وقت سامنے آیا جب لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو چیلنج دیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے آئیں اور قرآن پاک پر حلف اٹھا کر کہیں کہ انہوں نے دہلی جا کر بی جے پی سے حکومت سازی کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حالیہ بیان بازی نے جموں کشمیر کی بدلتی سیاسی فضا میں نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ عمر عبداللہ کے اس واضح انکار کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان لفظی جنگ مزید شدت اختیار کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کی سراغ رساں ایجنسی کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے آن لائن دہشت گردی نیٹ ورک کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے آج وادی کے مختلف اضلاع میں بیک وقت چھاپے مارے اور 9 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق کاؤنٹر انٹیلیجنس کو قابل اعتماد انٹیلیجنس اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ کچھ عناصر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول فیس بک، ٹویٹر اور ٹیلی گرام کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر میں نوجوانوں کو تشدد پر اکسانے اور پاکستانی ہینڈلرز کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان اطلاعات کے بعد سری نگر، کلگام، بارہمولہ، شوپیاں اور پلوامہ کے 10 مختلف مقامات پر آج ایک مربوط آپریشن شروع کیا گیا۔ بیان کے مطابق سی اے کے کی ٹیموں نے مقامی پولیس کی مدد سے کارروائیاں انجام دیتے ہوئے متعدد گھروں اور دفاتر کی تلاشی لی۔ چھاپوں کے دوران کئی اہم شواہد ضبط کیے گئے، جن میں سم کارڈ، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس اور دیگر ڈیجیٹل آلات شامل ہیں۔ ان آلات کو فارنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کن نیٹ ورک سے رابطہ کیا جا رہا تھا اور کس حد تک یہ سرگرمیاں بیرونی عناصر سے مربوط تھی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آن لائن شدت پسندی کے کئی اکاؤنٹس کشمیر کے مختلف حصوں سے چلائے جا رہے تھے جو دہشت گردی کی تحریف اور قومی سلامتی کے خلاف مواد پھیلانے میں ملوث تھے۔ سی اے کے ایک ترجمان نے کہا کہ ادارہ کشمیر کے نوجوانوں کو آن لائن شدت پسندی اور نفرت انگیز پروپیگنڈے سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد یا نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابھی تک بس اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔